नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वत्तम्मिम बिल खैर वलस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति वतवासो बिल हक़्क़ि वतवासो बिस सब्र। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से हम आज एक बार फिर सूरतुल असर का सफ़र शुरू करने लगे। आज हम इसको एक और एंगल से देखेंगे और हकीकत है कि अल्लाह का कुरान जो है ये कुएं की तरह, जितना इसमें से पानी आप निकालते जाते हैं तहों में से और मीठा पानी निकलता है। और बाज़ दफ़ा तो इंसान को यकीन ही नहीं आता कि क्या ये बात कभी पहले मैंने समझी थी, जो मैंने सुनी थी। बिल्कुल ऐसा मुझे भी आज फिर इसी पढ़ाने की तैयारी के दौरान कई दफ़ा एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ये तो मैं कह सकती हूँ कि वल्लाही माला हाजा कलामुल बशर, कि अल्लाह की कसम ये किसी बशर का कलाम नहीं है। और जितना आप कुरान के करीब जाते हैं, जितना आप इसको इन डेप्थ पढ़ते हैं, उतना आपको इस चीज़ का यकीन तेज से तेज होने लगता है। तो बुनियादी तौर पे आज हम ये जो सूरत शुरू करेंगे इसको हम 3 दिन में पूरा करेंगे। और कुरान पाक की ये सूरत आप में से मेरे में से किसी के लिए नई तो नहीं है, लेकिन वही बात है कि अंदाज़े बयां बदल देता है बात को, वरना कोई चीज़ नई नहीं जहां में। तो अल्लाह करे कि हम इसको बिल्कुल वैसे ही समझे जैसे अल्लाह की मुराद है। हमें इधर उधर की बातें करके या हमें ऐसी बातों के बीच में पढ़कर जिससे अमल से ज़्यादा हमारी सोच इंटेलेक्चुअल चीज़ों पे चली जाए, हम लफ्ज़ों में ही ऐसे खो जाएं और हम इसके अंदर से बहसों में और मुबाहिस में फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, और उसमें फिर आप अपने आप को कभी कभी भुला देते हैं। हम इसका सफ़र कैसे करेंगे हमेशा की तरह, और मैं इस पे अपने आप से कभी भी शर्मिंदा नहीं होती कि अमल के लिए, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। सूरतुल असर को अगर आपने मैंने अमल के लिए ना पढ़ा तो फिर हमें हक ही नहीं है कि हम कुरान पाक के बाकी किसी हिस्से के बारे में कोई बात कर सके। तो अंदाज बिल्कुल सिंपल है। हम 3 दिन में इसको इस तरह से समअप करेंगे कि आज हम इस सूरत का मुकाम, इस सूरत की जगह कुरान में क्या है, ये कब कहाँ हुई, और इस तरह चलते जाएंगे। जल्दी किसी चीज़ की नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जब ये सफ़र पूरा होगा तो 4 नुकाती एजेंडा यानी 4 डायमेंशनल पॉइंट ऑफ एक्शन हमारे सामने होगा, जिसको अल ईमान, अल अमल, अद-दावा और अस-सब्र कहते हैं। और हकीकत है कि ये सूरत अपने अंदर खजानों के खजाने रखे हुए हैं। जितनों ने भी इसको पढ़ा और पढ़ाया, जितनों ने इसकी तफसीरें लिखी और इसको आगे पेश किया, वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि हम हक तो इसका अदा कर न सके। और ये वो चीज़ें हैं कि जिसको अगर आप और मैं ले लें तो बहुत ही फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम चंद चीज़ें इसमें साथ ही साथ इंफॉर्मेशन वाली भी लेंगे और बीच में अमल के नुक्ते भी होंगे। कोई बहुत टेक्निकल तरीके से मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है इस दफ़ा कि 1 2 3 ये है वो है, ऐसा। यानी जो बात इस सूरत के साथ आपके मेरे सामने आती जाएगी, हम उसको अपने अमल के लिए लेते जाएंगे और साथ ही साथ ये दुआ करेंगे कि मेरे मालिक तू हमें इसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। तो लिखिए चंद बातें सूरत असर के बारे में। पहली बात है कि सूरतुल असर कुरान पाक की तरतीब के एतबार से 103 नंबर की सूरत है। हम इसको मुसहफ में 102 सूरतों के बाद पढ़ रहे हैं, और आपको सबको पता है कि 114 टोटल सूरतें हैं। बिल्कुल आखिर में आई है ये। जब मुसहफ में इसकी तरतीब को देखें तो 103 नंबर की सूरत है, मक्की सूरत है और मक्का के भी इब्तदाई दौर की सूरत है। और इस सूरत का मजमून यानी इसका जब आप टेक्स्ट देखते हैं तो आपको यकीन आ जाता है कि इसका अंदाज भी मक्की दौर के इब्तदा का है, जब इस्लाम की तालीमात को मुख्तसर लेकिन इंतहाई दिल नशीन फ़िक्रों की सूरत में बयान किया जाता था कि सुनने वाले अगर एक दफ़ा सुन ले तो भूलना भी चाहें तो नहीं भूल सकते। ये एक ऐसी खूबसूरत सूरत है कि इसका अंदाज समझ आ जाए सही, उसके बाद फिर दिल नहीं करता कि आप इसको छोड़ें।
اور یہ وہ جملے ہیں جو ایک دفعہ زبان پہ چڑھ جائیں تو زبان در زبان آگے سے آگے جاتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جامع اور مختصر کلام ہے، اور یہاں یہ بات بھی ضرور آپ کو فائدہ دے گی کہ قرآن پاک کی 3 صورتیں 3 آیتوں پہ محیط ہیں، اور ان میں سب سے پہلے سورۃ عصر، پھر سورۃ کوثر اور پھر سورۃ النصر ہے، اور ان تینوں میں سے بھی سورۃ العصر سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یعنی گویا کہ آپ اور میں یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ سورۃ نصر حقیقت میں سورۃ عصر اور سورۃ کوثر سب سے چھوٹا مجموعہ ہے قرآن کا۔ اسی لیے کچھ فقہا کا یہ گمان ہے کہ نماز میں کم سے کم 3 آیتیں ضرور پڑھنی چاہیے، یعنی ایک چھوٹی سی سورت کے لیے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل پیغام ہے۔ سننے والا سن کر بھولنا بھی چاہے تو نہیں بھول سکتا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے بقول اگر لوگ اس سورت کو غور و فکر سے پڑھیں اور سمجھیں تو صرف یہی ایک سورت کافی ہے۔ یہ سب بتاؤں گی، ابھی میں صرف آپ کو ذہن میں ڈال رہی ہوں کہ آپ کو احساس ہو کہ کتنا بڑا خزانہ آپ لینے والے ہیں۔ یعنی اس سورت کو اگر غور و فکر یا تدبر سے لوگ پڑھنا شروع کر دیں تو صرف یہی ایک سورت کافی ہے۔ اور میں دل کے درد کے ساتھ کہوں گی کہ میں نے کبھی کسی کو سورۃ العصر کا وظیفہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی اس کو کوئی 100 دفعہ پڑھتے نہیں دیکھا۔ اس کے برعکس لوگ اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے پڑھتے ہیں، لیکن کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں دیکھتے؟ شاید لوگوں کو اگر اس کے مضامین کا یقین ہو جاتا کہ یہ ہے کیا، تو پھر تو ان کا حال کیا ہوتا جو 2 صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ملتے تھے تو وہ اس میں سے ایک اس سے ایک سورت کو پڑھتا، پھر دوسرا سنتا، پھر سلام کر کے رخصت ہو جاتا۔ تو جب صحابہ کرام میں سے 2 لوگ اس کو پڑھتے اور ملتے اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ پھر سلام کرتے، بیچ میں کوٹ کروں گی پوری روایت، لیکن سمجھ لیجئے کہ جب صحابہ اس طرح اس سورت سے پیار کرتے تھے تو ہم نے بھی کرنا ہے۔ اور جو شروع کیا ہوتی کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے۔ اولین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جامع ترین صورت ہے، اور انسان کی نجات کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی صورت ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر جو تعلیمات ہیں، قرآنی تعلیمات، ان کا خلاصہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس کے 10، آپ بھی بعد میں گن لیجئے، بعض کہتے ہیں اس کے ٹوٹل 14 لفظ ہیں۔ اللہ اکبر، 68 حروف ہے اس میں۔ ظاہری سادگی کے پردوں میں علم اور حکمت کے کئی خزانے پوشیدہ ہیں، اور آپ کا میرا اردو زبان سے ہونا اس بات کی خوبی بن گیا کہ اس کا انداز اتنا عوامی ہے کہ اردو بولنے اور پڑھنے اور سمجھنے والے اس کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ عموماً ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر غور و فکر سے کام لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت نور علی نور ہے۔ ظاہری سادگی، آسانی، سلیس اردو ہے، کوئی بہت بڑی باتیں نہیں۔ یہ سورت اس بات کی دلیل بن گئی کہ جن کو ہدایت کے لیے قرآن پڑھنا ہے ان کو سادی زبان میں پڑھنا پڑے گا، جن کو قرآن سے ہدایت لینی ہے، عمل کی بات لینی ہے، ان کو بڑا آسان سے لفظوں میں اس کو پیش کرنا ہوگا۔ اگلی بات نوٹ کیجئے سورت کے ورچیوز اور اس کی خوبیوں کے بارے میں کہ جو مقام سورت اخلاص کا ہے، جس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کہتے ہیں، وہ مقام ہے اس سورت کا عقیدے سے متعلق۔ بڑی اہم بات ہے، مشکل جملہ ہے، عقائد اور ایمانیات، یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اپنے ایمان میں اضافے کے لیے قرآن کی ایک سورت کو چوز کریں تو سورت اخلاص ہے۔ وہی مقام نجات اور کامیابی کا عملی طریقہ اور اس کی میتھڈالوجی، یعنی میتھڈالوجی ٹو بی سکسیسفل اچیومنٹ پانے کے لیے وہ اس صورت کو حاصل ہے۔ بہت ہی بڑے مفسر گزرے ہیں، حمید الدین فراحی، وہ کہتے تھے کہ جوامع الکلم ہے، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلا و دلہ، لفظ تھوڑے قلیل پر دلہ دلیل والے، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں۔ اور امام شافعی کا یہ جملہ تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ لوگ اگر تنہا ایک کسی صورت پر غور کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ اور اگر آپ اس صورت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک وارننگ کے سٹائل میں اس کے خسارے سے متعارف کرایا،
اور پھر ساتھ ہی 4 لفظوں میں پوری زندگی یعنی بیبی ہوڈ سے لے کر اولڈ ایج بڑھاپا اس عمر تک کے سارے سٹیپس بتا دیے. آپ دیکھیں گے کہ پہلی آیت میں قسم کھائی گئی، دوسری آیت میں کس چیز پہ قسم کھائی گئی وہ بتا دیا گیا، اور تیسری آیت میں استثناء ایگزمپٹ کیا ہے. یعنی پہلی آیت میں قسم ہے، دوسری آیت میں وہ چیز ہے جس پر قسم کھائی گئی، اور تیسری آیت میں استثناء کہ چلو یہ تو ہے لیکن ایگزمپٹڈ ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی اصل اور حقیقی کامیابی بیان کر دی. اعلیٰ درجے کی کامیابی کا یہاں ذکر نہیں. بڑی اہم بات ہے. آپ سب کو زبانی آتی ہے یہ صورت، میرا یقین ہے اس بات پہ. آپ دیکھیے کہ یہاں ادھر ایک بات جو شروع میں ہی سمجھ لیجئے تاکہ آپ اس کو پھر انجوائے کر سکیں کہ سورت اثر میں ٹاپ موسٹ کامیابی کا ذکر نہیں ہے، اصل اور حقیقی کامیابی کا بیان ہے. چلیے مثال دے دیتی ہوں پھر آپ سمجھیں گے. بچہ پیپر لیتا ہے، ہم اپنے ہی وقت کی بات کرتے ہیں. 100 نمبر کا پیپر تھا جس میں سے پاس ہونے کی دا لیسٹ منیمم ریکوائرمنٹ 33.3% تھا. ٹھیک ہے، اور ٹاپرز 80% 90% میں تھے. کلاس میں آنے والے اسٹوڈنٹس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ جو گھر سے یہ نیت کر کے آتا ہے پاس ہونا ہے بس، اس کی محنت، اس کا سارا کچھ، اس کا فوکس اسی سے متعلق ہوگا. ایک دوسرا اسٹوڈنٹ ہے وہ کیا کہتا ہے میں نے فرسٹ آنا ہے. کیا دونوں کی ایفرٹس میں فرق ہوتا ہے؟ دونوں کے فوکس میں فرق ہوتا ہے؟ یہ صورت آپ کو ٹاپ کرنا نہیں سکھا رہی، اور یہ جب آپ کو بات سمجھ آئے گی نا تو آپ کے گوز بام ہوں گے. یہ صرف آپ کو پاس ہونے کا طریقہ بتا رہا ہے. یعنی میں اس ساری بات کو اب خلاصے میں کرتی ہوں. اعلیٰ درجے کی کامیابی نہیں بلکہ خسر سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. منیمم کوالیفیکیشن کیا مطلوب ہے اللہ کو تم سے، تمہیں جہنم سے بچا کر جنت دینے کی. ٹو بی پاسڈ، یہ ہے ریکوائرمنٹ. یہاں گریڈرز نہیں ہے، ٹاپرز نہیں ہے. وہ اور اس آیت ہے، کسی کو یاد ہے تو بتا دیں مجھے. سورۃ توبہ کی آیت ہے، چلے 100 نمبر آیت ہے. آیت ہی بتا دیں، مفہوم ہی بتا دیں. وہ کون ہے جن کو اللہ نے ٹاپر موسٹ میں سے کہا ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. وہ ہیں ٹاپرز کہ کبھی مہاجر بن کے تم ٹاپ کرو گے انشاءاللہ، اور کبھی انصار بن کے تم ٹاپ کرو گے. اسی طرح سورۃ واقعہ اولئک المقربون، اصحاب الیمین پاسر ونز ہیں، اور السابقون الاولون السابقون السابقون یہ پوزیشن ہولڈرز ہیں. تو اب آئیے واپس ادھر. یہ صورت پوزیشن ہولڈرز کی بات نہیں کر رہی، اور آپ کو رونا آئے گا یہ سن کر کہ ہم میں سے بہت سارے تو صرف صورت اثر کے ترازو میں بھی نہیں تولے جا رہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یعنی یہ صورت کیا ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کتنا بڑا آئینہ ہے جس میں آپ کے چہرے کا ایک ایک پور دکھتا ہے، ایک ایک بال دکھتا ہے، ایک ایک داغ اور دھبا دکھتا ہے. اور اگر آپ قرآن پاک کی ترتیب پہ خوبصورتی کو دیکھیں نا تو آپ دیکھیے کہ سورۃ زلزال، یہ بھی ایک الگ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، 99 نمبر کی سورت ہے زلزال. سو اذا زلزلت الارض زلزالہا. وہاں سے اگر آپ شروع کریں نا تو یہ 103 دیکھیں نا تو یہ 5ویں نمبر کی صورت ہے. آپ ان مفسرین کے اوپر رحمت کی دعائیں کیجئے کہ جو محنتیں کر گئے. علماء کرام کہتے ہیں کہ سورۃ زلزال سے لے کر اب آگے بالکل آپ دیکھیں نا 99 سے 114 15 صورتیں رہ گئی نا، 16 رہ جائیں گی، چلے 99 کو بھی ملا لیں. وہ کہتے ہیں کہ ان صورتوں میں ایک ربط ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ سورۃ زلزال میں کیا آیا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ. ٹھیک ہے، یرا لفظ کو دیکھیں، دکھانے کی بات تھی. تم میں سے جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دکھائی جائے گی. اب دکھایا جانا تو ایسے بھی ہے نا کہ جیسے آپ کو اسکرین دکھائی جا رہی ہے، دیکھ لیجئے. تو وہاں ہو سکتا ہے اسکرین پہ ہمیں ہماری نمازیں دکھائی جا رہی ہوں گی، ہمیں وہاں ہمارا اخلاص دکھایا جا رہا ہوگا. دیٹس اٹ، بس دیکھنے کی بات تھی، اس سے زیادہ نہیں تھا. تھوڑا سا اور آگے آ جائیے. سورۃ عادیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. آپ میرے ہاتھوں کو دیکھیے، وَحُصِّلَ حاصل کیا جائے گا، مَا فِي الصُّدُورِ جو تمہارے سینوں میں ہے. اس میں بھی کچھ نکل رہا ہے نا. وہاں کیا تھا؟ دکھایا جا رہا ہے. یہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ حاصل کیا جا رہا ہے، ٹیک آؤٹ کہہ لے یا شو کیا جا رہا ہے. آگے چلے سورۃ قاریہ میں کیا آتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ.
ادھر نامہ اعمال کے دیکھنے اور دکھانے کی بات ہو رہی تھی. اور چلے جائیے تھوڑا آگے تو سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر میں لترون الجحیم، وہاں جہنم کے بھی دیکھنے کی باتیں تھیں. یعنی ان 4 صورتوں میں دیکھنے یا دکھانے یا حاصل کرنے کی بات ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سب کے پیپر کلیکٹ کر لیے ہیں. 3 گھنٹے کا پیپر ہو رہا ہے اس وقت. ایگزامینر کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ سے پیپر چھین لے، اور اسٹوڈنٹ کے پاس پوری چوائس موجود ہے کہ وہ لکھے ہوئے کو مٹا دے، صفحہ پھاڑ دے، دوبارہ لکھ لے، اس میں ایڈ آن کر دے، اس کے اندر سٹیکی نوٹس لگا دے. لیکن جب ایک دفعہ پیپر پورا ہو گیا تو وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اس سورۃ عصر میں اب حتمی انداز ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کو قرآن کے لینس کے نیچے رکھا جا رہا ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ پورا قرآن کہیں سے بھی آپ پڑھیں اینڈ پہ وہ سورۃ عصر پہ آ جاتا ہے. یہ انڈیکس ہے اور پورا قرآن اس کی ڈیٹیلز ہیں. کسی کتاب کا انڈیکس پڑھ لیں تو کافی حد تک پتہ چل جاتا ہے نا. اس میں یہ ہے. اور اگر آپ کہہ دیں کہ اگر پورا قرآن ایک درخت ہے تو سورۃ عصر وہ بیج ہے جس سے وہ درخت پھوٹتا ہے اور وہ آگے جاتا ہے. تو واپس آ جاتے ہیں کہ اس میں خسر سے، نقصان سے بچنے کی دعوت دی گئی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ تم بس فرسٹ ہو جاؤ گے، یعنی یہ تو کرنا پڑے گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ کلام میں تاکید ہے، ایمفیسائز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ put too much emphasize on this. آپ سب دیکھیں والعصر، واو سے انداز ہے، قسم. پھر انا حرف تاکید ہے. پھر انسان لفظ سے پہلے الانسان، ان الانسان، انسان کا لفظ دیکھیے. پھر فی سے پہلے لفی، اور خسر کے نیچے خسرن 2 زیریں. یعنی اس میں آپ کو 5 تاکیدیں دکھائی جا رہی ہیں. گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ نے ہماری زبان میں سمجھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے کہ خواب غفلت سے باہر آؤ. تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم اپنی زندگی کو ضائع کدھر کر رہے ہو. پھر ایک اور بات لکھے، نیکسٹ پوائنٹ جو یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے، اس لیے میں صرف آپ کو پہلے وہ ایسے جیسے نیویگیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کا پوائنٹر تو فٹ ہو کہ ہم پڑھنے کیا لگے ہیں. اس صورت کی آخری آیت جو تیسری ہے اس میں ہم 4 پوائنٹس پڑھیں گے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ جو 4 تھنگس ہیں نا، یہ کمپلسری ہیں، پک اینڈ چوز نہیں ہے. امتحان میں 8 سوالوں میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں اور پہلا کویسچن کمپلسری ہوتا تھا، وہ کریں، باقیوں میں سے 4 کر لیں. اس صورت میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے یو کین ٹیک دس اور لیو اٹ. اچھا جیسے وہ آپ میک ڈونلڈ کی کسی شاپ پہ کھڑے ہو کے آرڈر پلیس کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ آپ کو اپنی ڈیفرنٹ ڈیلز دکھاتے ہیں اور وہ اس ڈیل میں کیا لکھا ہوتا ہے. اچھا اس میں آپ کے 2 برگر آئیں گے، اس میں پیزا آئے گا، اس میں چپس ہے، یہ میل ہے، ایڈ آنز ہے، اس میں آپ کولسلا ڈال لیں، کرتے ہیں نا. پھر جو کسٹمر کھڑا ہوتا ہے نا وہ اپنی پسند کا پیکج بنوا لیتا ہے. وہ کہتا ہے اوکے آئی ول پک 1 میل بٹ آئی ڈونٹ وانٹ پیپسی. کین آئی ایڈ ملک شیک؟ وہ کہتا ہے یس. وہ پیپسی نکال کر کچھ اور پیسے ڈال کر آپ سے لے لے گا. ایڈ آنز چلتے ہیں. یہی چیز آپ زندگی کی ہر فیلڈ میں دیکھتے ہیں. کپڑے لینے گئے، دینے گئے، درزی ہے، کوئی بھی بندہ آپ کہتے ہیں یہ بنانا ہے پر مجھے یہ پھول نہیں پسند، مجھے ایسا نہیں چاہیے، مجھے وہ کہتے ہیں جو کہیں گے ٹیلر میڈ. آپ گھر بنوانے جاتے ہیں، وہ آپ کو نقشہ دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بلڈنگ ہے، اس میں ہم یہ کریں گے. آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن مجھے اس رنگ کی ٹائلیں نہیں لگوانی. اس دنیا میں ہم بہت جگہ پہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. اس صورت کی سب سے اہم میری نظر میں آپ اس میں سے کوئی چیز چھوڑ نہیں سکتے. یو کین پک آمنو اور لیو عمل الصالحات، اور یو کین چوز اونلی آمنو اور عمل الصالحات کے بعد تینوں ہی چھوڑے بیٹھے ہیں. آج مسلمان موجود ہیں، رسمی مسلمان، کتابی مسلمان، جن کے مذہب کے خانے میں لفظ ریلیجن ہے، جن کے پاسپورٹ پہ اسلام ہے، لیکن آمنو کے بعد اگلی سیڑھی پہ تو چڑھے نہیں، تیسری چوتھی تو ان کے لیے ناممکن ہے. تو اس میں 4 سٹیپس ہیں. آمنو، پہلے آپ کا اپنا دل اللہ کو پہچانتا ہے. جب آپ کے دل میں اللہ کی معرفت آ جاتی ہے، آپ اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو عامل الصالحات. اچھے بندے کے پاس بیٹھ کے اچھے کام کرنے کو دل چاہتا ہے. اچھی کمپنی میں بیٹھ کر انسان اور بھی اچھے کام کرتا ہے. کہاں جس بندے کی ملاقات رب سے ہو جائے. آمنو کیا ہے؟ I believe there is no God but Allah. اللہ سے بات ہے، اللہ سے چیت ہے، اللہ سے محبت ہے. آپ جب جو ہی اللہ کو پہچانتے ہیں تو عامل الصالحات آ جاتے ہیں، وہ آپ کے پرسنل ڈیڈز ہیں.
یہ تو ہمارا حال ہے نا کہ ایمان تو ہے لیکن عمل صالح کوئی نہیں، یعنی بلب لگا تو ہے لیکن فیوز ہے. آپ دیکھیے اکثر لوگوں کے گھروں میں 10 بلب بھی لگے نا تو 2-4 جل رہے ہوتے ہیں، باقی نہیں، کیئر ہی نہیں ہم کرتے. بہت سارے لوگوں کا آج حال کیا ہے، ایمان کا دعویٰ ہے لیکن عمل کے بلب فیوز ہیں. ایک بلب انہوں نے لگایا ہوا 100 واٹ کا، مثلا نماز، تہجد، وظیفہ، لمبی لمبی نمازیں، بڑی بڑی باتیں، اور اسی کو بڑا کرتے جاتے ہیں. اور جب نیک ہوتے ہیں نا تو وہ 60 واٹ کی جگہ پھر وہ 80 واٹ کا بلب لگ جاتا ہے. پھر ذرا اور تھوڑے سے نیک ہوتے ہیں نا تو 80 کی جگہ 100 واٹ کا بلب ہوگا. سوال یہ ہے کہ آؤٹ آف 100 نمبر تو آپ کو 100 ہی ملنے ہیں نا. کوئی دنیا کا ایسا استاد یا ایگزامینر یا پیپر چیکر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کو 100 میں سے 110 نمبر دے دے. تو وہ لوگ جو اپنی پرسنل گرومنگ اور اپنے ہی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا رہے ہیں نیکیوں کے، اور ہی نیک ہو رہے ہیں اور ہی نیک ہو رہے ہیں، اور وہ اتنے نیک ہو جاتے ہیں کہ ان کے ارد گرد رہنے والے خود بخود ہی خود کو گناہ گار سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ فرائض کے ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا بھی کرتے ہیں. ان کے پاس 5 نہیں 7 نمازیں ہوتی ہیں. وہ صرف فرض روزے 30 یا 29 نہیں رکھتے، وہ پھر اس کے اندر دوسرے بھی رکھتے ہیں. لیکن اگر اس سے اوپر تیسری سیڑھی پہ وہ نہیں چلے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، نہیں ہم کیوں برے بنے، میں کیوں کہوں، بچوں میں کیوں برا بنوں، میں اپنی بہوؤں کو کیوں روکوں، میں کیوں ٹوکوں، یہ نہ کروں وہ نہ کروں، تو یاد رکھیں 100 میں سے 100 تو لے لیں گے انشاءاللہ. لیکن 100 میں سے 100 لے کر ایک سبجیکٹ میں فرسٹ آنا اور بات ہے، اور ٹوٹل مارکس میں سے آپ کو اوورآل سارے سبجیکٹس کو پاس کرنا، یہ بالکل فرق بات ہے. قیامت کے دن آمنو، فرسٹ کوسچن، یہ کمپلسری ہے. دیٹ از دا فرسٹ کوسچن، دیٹ از کمپلسری، یو کینٹ لیو اٹ. سیکنڈ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ آسان سوال ہے. ہر پیپر میں مختلف سوالات ہوتے ہیں نا، اٹس ویری ایزی کوسچن. آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ تھوڑا سا عادت ڈال لیں تو نماز کے بغیر چین ہی نہیں آئے گا آپ کو. آپ اپنا ذرا سونا جاگنا ٹھیک کر لیں، عین تہجد کے وقت آپ کی آنکھ کھلے گی، نو پرابلم ایٹ آل. بٹ دا مشکل، دا ٹاپ ہارڈ کوسچن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے پیکج میں کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. یہ تو کل باتیں کریں گے اور پرسوں کریں گے. پسینے آ جاتے ہیں، اپنوں میں بیگانے ہو جاتے ہیں. You become crazy. It's too much. اسی ہال میں نے آپ کو ادھر کرسی رکھتے تھے، ہم تو داعیے دین کورس کروایا تھا، شاید 3 سے 4 سال پہلے کیا ہوگا، وہ بات یاد آ گئی ہے. 10 دن کا وہ کورس تھا ہمارا. سب سے مشکل پیپر یہ ہے. لیکن جب بندہ کچھ عرصہ تک آمنو کے بعد عامل الصالحات اور خاص طور پہ علم کی دنیا میں قدم رکھ لیتا ہے تو بڑا مزہ آنے لگتا ہے. اب میں پڑھاؤں گی، اب میں بھی استاد بنوں گی، اب میں بھی تبلیغ کروں گی، تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ آنے لگتا ہے. لیکن یہ زیادہ دیر نہیں رہتا، کیونکہ اس سے جو اگلی اس کے اوپر باڑ ہے نا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ بڑی ہارڈ ہے. استقامت نہیں رہتی. دور سے لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ استادوں کو پھولوں کے گلدستے دیتے ہیں، ان کے بیگ پکڑتے ہیں، ان کے آگے جوتیاں رکھتے ہیں، کہتے ہیں بس یہی تو کرنا ہے. اور انسان موٹیویٹ بھی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے. جیسے بچے ماں باپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تصور میں خود کو وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اسٹوڈنٹس استادوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر پھول کی قسمت میں کہاں کسی دلہن کے بالوں میں لگنا، کچھ پھول کھلتے ہیں قبروں پہ لگنے کے لیے. یہ الگ بتا جاتا ہے جب تواسی بالحق کے بعد آزمائشیں، پریشانیاں، باتیں، چیتیں، کہ پھر وتواصوا بالصبر. یہ آخری سیڑھی ہے. یہ ہیں وہ جن کو قرآن کہتا ہے اولو العزم. وما یلقاها الا ذو، سورۃ حامیم سجدہ. یہ امریکہ میں کرایا تھا بھی، اس سیریز ٹرپ میں لیکچر تھا اس پہ پورا. بڑے نصیبے والے ہے یوٹیوب پہ، بڑے خوش نصیب لوگ کے نام پہ. ذو حظ نظیم. خسران سے بچنے کا، خساروں سے بچنے کا، بینک کرپسی سے بچنے کا نسخہ ہے اس صورت میں. کل وہاں جا کر اگر اپنی واقعی پرسنل گرومنگ والی نیکیاں، اپنی عبادات والی نیکیاں، اپنی باقی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہو، تم کوئی ناگوار منظر نہیں دیکھنا چاہ رہے، بینک کرپسی کیا ہوتی ہے سب تھا چلا گیا. ابھی انشاءاللہ جب آپ کو اس کے وہ خسران کے مترادف دکھاؤں گی تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے یہاں لفی خسر کیوں کہا، لفی نقصان کیوں نہیں کہا. لفظ نقصان بھی عربی کا، اور بھی لفظ ہے، ابھی میں الجھانا نہیں چاہتی آپ کو، سارے قرآن میں بھی ہے. یہاں خسارے کا لفظ بول کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ فیل ہونے سے بچنا چاہتے ہو، یہ کام کرنے پڑیں گے. ماں باپ بچے کو ڈانٹتے ہیں، دیکھو فیل ہو گئے نا، اس جماعت میں دوبارہ تمہیں بٹھایا جائے گا. اور اگر ہائی لیول کا کوئی اسکول ہو، کالج ہو، تو ماں باپ کہتے ہیں پہلے تمہاری فیسیں بھری،
تم پاس نہیں ہوئے، اب ایک اور سال ہم تمہاری فیسیں بھریں؟ یہاں بالکل یہی بات ہے کہ یہ 4 کام نہیں کرو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے اور آگے نہیں آؤ گے. اب اس کو بالکل ایسے سوچئے کہ ایک ڈاکٹر پرسکرپشن لکھتا ہے مریض کے لیے، اس میں 4 قسم کی گولیاں ہوتی ہیں اور ساتھ لکھا ہوتا ہے چاروں ہی کھانی ہیں، بلکہ اگر اس میں سے ایک نہیں کھاؤ گے تو دوسری کا بھی اثر نہیں ہوگا. یہ اس کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے، یہ اس کے ساتھ مل کے کرتی ہے. یہ اب کوئی مریض وہ چاروں میں سے ایک چھوڑ دے یا 2 چھوڑ دے یا بدل ہی دے، نہیں نہیں مجھے یہ اچھی نہیں لگی، مجھے اس کا رنگ اچھا نہیں لگا، یہ نہیں لگا، وہ نہیں لگا، تو وہ اس سے نکل جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. نقصان کیا ہوگا ہم سب جانتے ہیں. تو اس چیز کو آپ کو مجھے تھوڑا سا سمجھنے کے بعد اب اس بات کا تو یقین آ چکا ہے کہ ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف ہم پلٹنے والے ہیں. یہ صورت آپ کو دکھاتی ہے کہ کیسے دنیا میں آنے کے بعد ایک انسان شتر بے مہار نہیں چھوڑا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیاب زندگی گزارنے کے لیسٹ منیمم سٹیپس آپ کو مجھے اس میں بتا دیے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم اور سواء السبیل، وہ سب اسی ایک لفظ کے اندر آ جاتا ہے، جس کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ دین کے تقاضوں کا ایک کمپریہنسو کمبینیشن اس آیت میں. پھر اگلی بات نوٹ کیجئے، پوائنٹس میں 1 2 3 لکھیں گے نا تو کوئی چیز چھٹے گی نہیں. اگلی بات لکھے کہ سورت میں اوورآل انذار کا رنگ غالب ہے. قرآن کا انداز یا انذار ہے یا تبشیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بشیرم و نذیرہ کس صورت میں؟ سورت الاحزاب، مبشرم و نذیرہ. ٹھیک ہے، اس صورت میں اوورآل ڈومیننسی آف دا اسٹائل از انذار، وارننگ. تبشیر ہے لیکن چھپی ہوئی، خفی. یعنی جیسے ماں بچے کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے نا تو ساتھ تھوڑی سی اس کی تعریف بھی کر رہی ہوتی ہے، لیکن کبھی تو کھل کے بڑی کرتی، میرا بیٹا ماشاءاللہ، میرا بیٹا شیر ہے، میرا ایسا ہے، میرا ویسا ہے. لیکن کبھی وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کر دی تو یہ اور ہی سر پہ چڑھ جائے گا، تو پھر ڈانٹ ہوتی ہے لیکن اینڈ پہ کہتی ہے ویسے میرا بچہ اچھا ہے، کوئی بات نہیں. تو تبشیر ہے مگر خفی. یعنی آپ لکھ سکتے ہیں اس صورت میں انذار جلی. مشکل لفظ میں بول رہی ہوں، جو کوئی لکھنا چاہے لکھ لے، نہیں لکھتے تو آسان میں نے بول دیا پہلے. انذار جلی، جیم لام یا، جلی جلوہ، جلا، ابھی چند دن پہلے کہیں پڑھایا میں نے جلا کے لفظ میں. اور تبشیر خفی ہے. اچھا، اس میں تربیت کا ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے. ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے، اور استادوں کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا عمل ہے اپنے شاگردوں اور جو کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں ان کا اپنی ٹیمز کے ساتھ کبھی یہ انداز ہونا چاہیے اور کبھی دوسرا ہونا چاہیے. ہر وقت کی ڈانٹ بھی اچھی نہیں ہوتی اور ہر وقت کا لاڈ بھی اچھا نہیں ہوتا. پھر اگلی بات نوٹ کیجئے کہ صورتیں تو اور بھی ہیں قرآن میں، لیکن اس صورت کا جو سٹارٹ ہے ایک تو قسم سے ہے نا، والعصر، لیکن چکا دینے والا. جیسے اسٹرانسٹ، خواب غفلت سے بیدار کرنے والا انداز ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں نا ایک بچہ سو رہا ہے تو ماں کہتی اٹھ جاؤ بیٹا، اٹھیں اٹھو. بیوی کو شوہر کہتا ہے اٹھو نماز پڑھو، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے. اور ایک کہتا ہے اٹھیے جلدی اٹھو، یعنی ایک خواب غفلت سے بیدار کرنے والا ایسا خوبصورت جس میں جھنجھوڑنا اور چوکانا یہ بھی آ جاتا ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ خسران مبین، عالمگیر، یعنی انٹرنیشنل لاس کا اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا. دیکھیے آپ سمجھیے کہ کرونا میں انٹرنیشنلی دنیا متاثر ہوئی، اکانومی ڈسٹرب ہوئی، ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے گیا، مہنگائی ہوئی. یہاں 1 on 1 جیسے آپ پر میں، پھر اس سے ذرا سا آگے چلیے تو ہماری فیملیاں، اس سے ایک اور کور، آپ دائرے لگا لیجئے. فرسٹ میرا نقصان ہے، ایک گول دائرہ آپ نے لگائیے، کیونکہ لفظ جہاں آتا ہے نا لفی خسرن ہے، نقرہ میں آیا ہے. یہ جب لفظوں پہ آتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. لیکن ایک ہوتا ہے انسان کا پرسنل نقصان. گھر میں 6 لوگ ہیں لیکن ایک بچے کا فون گم گیا، ایک مرد کی جیب کٹ گئی، یہ اس کا اپنا نقصان ہے. ایک سیکنڈ کور ہوتا ہے. مثال ہے کہ بلب ٹوٹ گیا تو اب اس کمرے میں 6 7 لوگ جو بیٹھتے تھے سب کا نقصان ہوا. ایسے ہی ہے نا، یہ اس گھر والوں کا ہو گیا. ایک تھرڈ کور لگائیے، اس روڈ کا ٹرانسفارمر جل گیا تو کیا ہوا، 6 7 گھروں کی بجلی چلی گئی جو اس ٹرانسفارمر کی زد میں. یہ تھرڈ کور تھا. نیکسٹ کور پہ چلیے، پورے ملک میں ہی
کوئی بریک آؤٹ ہو گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، جیسے یہاں بھی آپ سنتے ہیں ہوائیں چلی تو درخت ادھر ادھر گرے، پورے شہر کی بجلی چلی گئی ہے نا۔ اب آپ ذرا امیجن کیجئے وہ کتنی بڑی کلیمٹی ہوگی، وہ کتنا بڑا نقصان ہوگا جس میں پوری دنیا کی بجلی چلی جائے۔ یہاں اس کا ذکر ہے، دیٹ از دا پوائنٹ۔ ایک بندے کا نقصان ہو، دوسرا اس کا پورا کر دے گا۔ دو کا ہو گیا، ایک گھر والوں کا، وہ ہمسائے اس کو بجلی کی تار دے دیں گے، بھئی آپ کے گھر کا سوئچ خراب ہو گیا، یہ لے تار ہم سے لے لیں۔ تو اگر پوری گلی کی بجلی چلی گئی، ہو سکتا ہے کسی اور محلے والوں سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی تار شار پرووائڈ کر دیے جائیں۔ یہاں عالمگیر نقصان ہے۔ الانسان ہے، اسم جنس ہوتا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک ایسی بات کر دی ہے، بالکل وہی انداز ہے جو سورۃ 3 میں بھی آتا ہے کہ ثم رددناہ اسفل السافلین۔ وہاں اسفل السافلین کی کیفیت جو تھی نا، یہاں اسی کے ایکویلنٹ، یہ پوائنٹ الگ سے لکھ لیجئے کہ جو بات سورۃ 3 میں ثم رددناہ اسفل السافلین کہہ کر بیان کی گئی تھی، عام انسانوں کی عمومی حالت، وہاں بھی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی بات تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کر کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی بات کی۔ اگر آپ کو سورۃ یاد ہے تو اس میں آپ دیکھیے کیا آتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ وہاں فلہم اجر غیر ممنون ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان لمیٹڈ اینڈ لیس سپلائی کی بات کر دی کہ کامیاب جو ہوں گے پھر وہ تھوڑے نہیں کامیاب ہوں گے۔ یعنی فیل کیجئے کہ جب خسران بینک کرپسی ہے تو اس کا اپوزٹ آپ کو ادھر ملتا ہے فلہم اجر غیر ممنون میں۔ سورۃ عصر میں نہ صرف یہ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جیسی کوئی بات نہیں، بلکہ وہاں اجر غیر ممنون تھا نا، تو یہاں صرف خسران کے بعد بات ختم کر دی۔ قرآن کا انداز کیا ہے کہ جہاں جہنم کی بات ہے نا، وہاں جنت کی بات آتی ہے۔ پہلے اگر ڈراوا ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے، اس صورت میں نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے بلس ان الانسان لفی خسر، یہ نہیں کہہ دیا کہ ہاں انسان خسر میں ہے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی بینیفٹ میں ہی ہوں گے، پروفٹ میں تو ہوں گے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی بات کہہ دی۔ یہ زندگی ایسی خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ کو مجھے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اگر آپ اور میں حقیقت میں صرف اس ایک صورت کو سمجھ جائیں گے نا، تو پھر بطن اور فرج کے تقاضے نہیں، یعنی ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، پھر جبلی خواہشات، کھانا پینا پہننا اوڑھنا، پھر فرسودہ باتیں، بھیڑ چال، لوگ جو کر رہے ہیں تم بھی کرو، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، ایسا کرنے والے لوگ نہیں رہتے۔ تنگ رستہ ہے، چلنا اسی پہ، مشکل رستہ ہے، جانا تو ہے، مشکلات ہیں، کرنی تو ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو بندہ حساس ہوتا ہے نا، سینسٹیو پرسن، جس کے اندر ایک شعور ہے، جس کے اندر ایک نور آ چکا ہوتا ہے، جب وہ سورۃ عصر کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کو کم از کم یہ یقین آ جاتا ہے کہ انسانوں میں سے اکثر کو اپنا فائدہ بھی نہیں پتا۔ دیکھیے آپ کوڑے کھا رہے ہیں گھی میں ڈوبے ہوئے، پانی پی رہے ہیں جس میں کئی قسم کے جراثیم ہیں، کوئی ڈاکٹر اور بڑا ہیلتھ کانشیس پرسن یا کوئی نیوٹریشن آپ کو یہ کرتا دے کر آوازار ہو جائے گا، ہائے یہ چوپڑ کے گھی کھا رہے ہیں، ہائے یہ چینی کے 4 چمچے ڈال کے چائے پی رہے ہیں، وہ نہیں برداشت کر سکتا۔ دوسرے جو کہو کہتے کھا لو جی، جب مرنا ہی ہے تو کھا کے مرو، شوگر تو ہو ہی گئی ہے۔ اس صورت کو پڑھ کے آپ اگر واقعی ایک سینسٹیو پرسن ہے نا، تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ طبیعت پہ بوجھ آتا ہے کہ لوگوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی۔ جیسے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے نا کہ لوگوں جو مجھے پتا ہے اگر تمہیں پتا ہوتا، اور جو میں دیکھتا ہوں کہ مردوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اگر تمہیں پتا چلتا تو تم کبھی بھی اپنے مردوں کو دفن نہ کرتے۔ سورت کو پڑھ کر ایسی لگتا ہے کہیں زلزلہ آ گیا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی جہاز گر گیا، یہ خبریں بھی کبھی سنی ہوں گی، ان الانسان لفی خسر، اس سے بھی بڑی خبر ہے، لیکن ہم آسان سمجھ کر ہر نماز میں پڑھتے ہوں گے، چھوٹی سمجھ کر عادتاً کرنے کرانے والے پڑھتے ہوں گے، لیکن اصل میں نہیں پڑھتے۔ ایسے لگتا ہے کسی کا کچھ کھو گیا، لیکن اللہ نہ کرے آپ کو ایک دم آواز آئے اور کوئی کہے ماما نیبرز میں چوری ہو گئی، وہاں ڈاکو آ گئے، وہاں چور آ گئے، فلاں نیبر میں آگ لگ گئی، کیا آپ بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے رہیں گے؟
کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے۔ ہمسائے میں آگ لگی ہوگی تو آپ مطمئن ہوں گے؟ ہمسایہ بیمار ہے، ادھر کوئی موت ہو گئی، آپ آرام سے بیٹھیں گے؟ بالکل اسی طرح وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کی چونکا دینے والی آواز ایک حساس اور باشعور انسان کے دماغ پر بوجھ ڈالتی ہے، فکر لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کوششیں زیادہ کرتا ہے تو کس کی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، دنیا میں نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ جتنا انسان اپنی اندر کی آنکھ کھول کر اس قرآن کو پڑھتا ہے نا، اور خاص طور پہ سورت کو پڑھتا ہے، اس کو اتنی زیادہ اس دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔